बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ वाले घर से जवान लड़की हर रोज तंदूर पे रोटियां लगाने हमारे घर आती थी। जैसे ही वो एक रोटी लगाती, वो रोटी इसके हाथ में होती और वो भागकर हमारे वॉशरूम में चली जाती। मैं हमसाए की इस हरकत पे हैरान था। मैं पूछता तो कहती मुझे शुगर की बीमारी है। मुझे इसकी हरकत पे शक हुआ। एक दिन इससे छुपकर मैंने वॉशरूम में मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख दिया। जब मैंने रात को वो वीडियो देखी तो रूह लर्ज गई। हमसाई तो रोटी के साथ, मेरी अम्मी को तवे की बनी रोटी पसंद नहीं थी, इसलिए इन्होंने खास अपने लिए तंदूर खुद ही घर पर बना लिया था। अब वो खुद तंदूर में रोटियां लगाती थी। मेरी शादी को लेकर इसके बड़े अरमान थे, जिनको पूरा करते हुए अम्मा ने 2 साल पहले ही मेरी शादी करवा दी थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश था क्योंकि मेरी बीवी बहुत मोहब्बत करने वाली थी। हमारी मोहब्बत मिसाली थी। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। जैसे वो मेरी बात नहीं टालती थी, मैं भी इसकी बात ना टालता था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। मेरी पड़ोसन रोज हमारे घर आकर अम्मा के हाथ की बनाई तंदूर में रोटियां लगा कर ले जाती थी। मैंने कभी इस पर इतना ध्यान ना दिया था। मैं घर के मामलात से खुद को जरा दूर ही रखता था, लेकिन अब इस हमसाई की अजीबोगरीब हरकत को देखते हुए मैं ना चाहने के बावजूद भी इसके बारे में सोचने लगा था, क्योंकि वो खुद भी बहुत अजीब थी। मुझे यूं लगता जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी बीवी को इस बात की परवाह ना थी। वो तो इससे बहनों की तरह प्यार करने लगी थी, लेकिन मुझे हमारी वो हमसाई एक आंख नहीं भा रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था, लेकिन ये सच था, वो वाकई में ऐसा कर रही थी। एक रोज मैं काम पर ना गया था। इस रोज वैसे भी हाफ डे था, जाने का फायदा भी ना था, इसलिए मैंने घर रहकर एक दिन आराम करने का सोचा था। मैंने चाय पीने के बाद अपने कमरे का रुख किया ही था कि बाहर के दरवाजे पर बेल हुई थी। मैंने अंदर जाने का इरादा तर्क करते बाहर का रुख किया था, और जो ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी हमसाई खड़ी थी, जिसे देखते ही मेरा खुशगवार मूड गारत हो चुका था। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? इसने मेरी तरफ देखते झट से सलाम किया था। मैं जो इसके सामने से फौरन चला जाना चाहता था, ना चाहते हुए भी मुझे इसको जवाब देना पड़ गया। वालेकुम अस्सलाम। जाना कहाँ है? अब घर में माँ है, बीवी है, तो कमाना तो पड़ेगा ना, वरना पेट कैसे भरेगा। मैंने बेजारी से इसे जवाब दिया था और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। मेरी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था कि मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। खैरियत है? आज आप काम पर नहीं गए, घर पर ही ठहरे हुए हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इसने झट से एक और सवाल कर दिया था। मैं जितना इससे बेजार नजर आ रहा था, वो इतने ही सवालात करती जा रही थी। जी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके रूप में आपकी भाभी को बुला देता हूँ। मैंने इसे कहते अंदर कमरे की तरफ अपना रुख किया था। पता नहीं क्यों मुझे यूं लगता जैसे इसे मेरी बातें नागवार गुजरी थी, लेकिन किसी औरत या लड़की का यूं इस तरह से खड़े होकर किसी गैर मर्द से बातें करना मुझे जरा पसंद ना था। इसीलिए मैंने खुद को दिलासा दिया था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी बीवी अपनी सहेली का सुनते फौरन बाहर चली गई थी। वो इसके साथ बैठी बातें कर रही थी, जबकि वो लड़की तंदूर में रोटियां लगाते इसको हाँ या ना में जवाब दे रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरी बीवी को पसंद नहीं करती, लेकिन वो दोनों तो पक्की दोस्तें थी। शायद इसे मेरी बात बुरी लग गई थी, इसलिए वो मेरी बीवी से बात करते हुए उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। शायद इसे मेरी बात का बुरा लग चुका था, लेकिन मुझे भी कोई परवाह ना थी। अगर बुरा लगता था तो 1000 बार लगे, लेकिन वो तो खुद को मेरी बीवी की दोस्त जाहिर करती थी, तो फिर वो मेरी तलख बातों का बदला मेरी बीवी से क्यों ले रही थी? फिर अचानक इसने अपने लबों पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाते हुए मेरी बीवी को मुखातब करते अंदर से पानी लाने का कहा था। शाजिया यार, पानी तो पिला दो। कब से इतनी गर्मी में तंदूर में रोटियां लगा रही हूँ। गर्मी से तो मेरी जान हलकान होने को आई है। ईद का दिन है, जिसकी वजह से मेहमान घर आ रहे हैं और मैं अकेली हूँ। घर में जो खाना वगैरह बनाती हूँ, और तुम्हें पता है ना कि तवे के ऊपर रोटियां बनाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए मैंने सोचा जब मेरी सहेली के घर में तंदूर मौजूद है, तो फिर मैं तवे पर रोटियां क्यों बनाऊं। आटा गूंदा और आ गई तुम्हारे घर। मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, इसलिए इनको तो कुछ नहीं कह सकती। अब तुम मुझे फ्रिज में से ठंडा पानी पिला दो, और हाँ, पानी जो है इसमें बर्फ डाल के जरूर लाना। गर्मी से बहुत पसीना आ रहा है ना। इसने मजलूमियत की हद करते हुए मेरी बीवी को वहां से भेजना चाहा था। जो ही मेरी बीवी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, इसने जल्दी से एक रोटी को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाया
اور فوراً اسے جا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت مجسمہ بنا کھڑا رہا تھا۔ میں ابھی تک حیران تھا کہ وہ روٹی لے کر آخر باتھ روم میں کیا کرنے گئی تھی۔ روٹی کا باتھ روم میں کیا کام تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو روٹی اس کے ہاتھ سے غائب تھی۔ میں دنگ رہ گیا تھا، اس نے روٹی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا اس نے وہ روٹی باتھ روم میں بہا دی تھی؟ گناہ کا کام کر آئی تھی یا باتھ روم میں بیٹھ کر روٹی کھا گئی تھی؟ آخر اس نے کیا کیا تھا روٹی کے ساتھ؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ میرا تجسس تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میری ہمسائی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا اور وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ ابھی میں اس کے لگے ہاتھوں پکڑ کر پوچھ تاچھ کرتا کہ اسی وقت کمرے سے اماں اپنی تسبیح ہاتھوں میں لے کر باہر آئی تھی اور آتے ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ علی آ جا، میری مدد کر ذرا۔ چارپائی پر بیٹھنے میں میری ماں کو کافی عرصے سے گھٹنوں کا درد رہتا تھا، جس کا علاج کرنے کے باوجود ان کو آرام نہ آیا تھا۔ چل تو وہ لاٹھی کے سہارے سے لیتی تھی، لیکن بیٹھنے میں ان کو کسی کی مدد کار تھی۔ لیکن وہ روٹیاں اب بھی خود ہی لگاتے تھے۔ ان کے لیے میں نے ایک کرسی کا بندوبست کیا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اماں تندور میں روٹیاں لگاتی تھی، اور یہ وہ اپنی خوشی سے کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ ابھی میں اتنی بوڑھی نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے کو تندور کی روٹی نہ لگا کر کھلا سکوں۔ جب تک زندہ ہوں تو میرے ہاتھ کی ہی روٹیاں کھائے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں ان کے ہاتھ چوم لیتا تھا۔ ہر ماں کی طرح ان کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی۔ میری تربیت میں اماں نے اچھی کی تھی، اس لیے اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی کی طرف بری نیت سے نہ دیکھا تھا۔ میں ایک شریف انسان تھا، لیکن ہم جتنے بھی شریف کیوں نہ ہوں، لوگوں کو بس ایک موقع چاہیے ہوتا ہے اور وہ شریفوں کو بدنام بھی کر دیتے ہیں اور ان کا جینا بھی محال کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہم اب مجھے اپنی ہمسائی کی حرکتوں کو دیکھ کر ہونے لگا تھا۔ آخر یہ سب کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ آج تو وہ میرے ہاتھوں سے بچ نکلی تھی، لیکن اب میں اس پر پوری نظر رکھنے والا تھا کہ وہ ہمارے گھر آخر کرتی کیا ہے۔ آج کل کا جیسا زمانہ ہے، یہ نہ ہو میں کام پر جاؤں اور پیچھے سے اس کا کوئی بندہ آ کر گھر میں واردات کر کے چلا جائے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں خود محتاط رہوں گا۔ بیوی کو بھی میں نے کمرے میں بلا کر سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ شازیہ، آج کے بعد گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہے گا اور کھولنے سے پہلے تم 3 بار پوچھو گی دروازے پر کون ہے۔ اگر کوئی جواب نہ آئے تو فوراً مجھے اور پولیس کو فون کر دینا۔ میں نے اسے ساری تفصیل بات بتا دی تھی، لیکن ہو کیا گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم جس محلے میں رہتے ہیں یہاں کے لوگ تو شریف ہیں اور سب اماں کی بہت عزت بھی کرتے ہیں۔ میری بیوی نے چہرے پر پریشانی اور حیران کن تاثرات سجاتے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ میں اسے جو ہدایات دے رہا ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم بہت بھولی ہو، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ آپ جو ہمیں جانتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہی ہے ایسے لوگوں سے ہے۔ بھلا باہر کے لوگوں کو کیا پتا کہ ہمارے گھر پر ہونے کے کیا واقعات ہیں؟ ہماری ساری معلومات تو ہمارے جاننے والوں کو ہی ہوتی ہے۔ اب تم نے محلے کی ہر عورت سے محتاط رہنا ہے۔ دوست کی شکل میں چھپے آستے کے سانپ کی پہچان کرنا سیکھو۔ میں نے اسے بہت آسانی سے اپنی بات سمجھا دی تھی اور اشارہ بھی دے دیا تھا، جیسے وہ سمجھی تو نہ تھی، لیکن میں اب جانتا تھا وہ ضرور اپنی دوست یعنی کہ ہمسائی پر بھی ضرور نظر رکھے گی، اور یہی تو میں چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں گھر میں کسی کو بھی آنے نہ دوں، لیکن کچھ لڑکیاں تو روٹیاں لگانے آتی ہیں نا تندور میں ان کو کیسے منع کر سکتی ہوں؟ میں ایک کام کروں گی، جب وہ روٹیاں لگائیں گی تو ان پر کڑی نظر رکھوں گی، یہاں وہاں جانے نہیں دوں گی، بس روٹیاں لگاتے ان کو چلتا کر دیا کروں گی۔ یہ صحیح ہے۔ اس نے بالکل میرے انداز کے مطابق وہی بات کی تھی جس کی مجھے اس سے امید تھی۔ اس کی بات سن کر میں اندر ہی اندر خوش ہو چکا تھا۔ بیوی کو تو اس کے کام پر لگا دیا تھا، اب میں نے بھی خود سے اپنی ہمسائی پر نظر رکھنی تھی۔ 2 دن بعد سے میری رات کی ڈیوٹی شروع ہونے والی تھی، تب میں پورا مہینہ سارا دن گھر پر ہی رہنے والا تھا۔ اس دوران تو میں اپنی ہمسائی کا راز جان کر ہی رہنے والا تھا۔ میں نے کافی سوچا تھا کہ آخر روٹی کو باتھ روم لے جا کر واپس نہ لانے کا آخر مقصد کیا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ کوئی بھی اگر یہ عمل اپنے سامنے ہوتا دیکھتا تو میری طرح اس کی بھی حیرت بجا تھی، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی برا عمل تھا۔ بھلا کوئی کبھی رزق کو لے کر بھی باتھ روم گیا ہے؟ اگلے روز سے میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جو ہی ڈیوٹی سے واپس آتا تو آ کر اپنے گھر کا باتھ روم چیک کرتا، لیکن مجھے کوئی نام و نشان نظر نہ آیا تھا۔ وہ بہت چلاک لڑکی تھی یا پھر بے وقوف تھی جو روٹی کو لے کر باتھ روم جاتی تھی۔ میں رات کو کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ کیا پتا وہ روٹی لے جا کر وہاں بیٹھ کر کھاتی ہو، کیا پتا اس کے گھر والے اس پر ظلم کرتے ہوں، اسے بھوکا رکھتے ہوں، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اگر کوئی ایسا کرتا بھی تھا تو وہ باتھ روم میں جا کر روٹی کیوں کھاتی تھی؟
جہاں ہی کھا لیتی، اوپر سے اس کی عجیب عجیب حرکتیں مجھے اس کے بارے میں منفی خیالات سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے پہلے یہی سوچا تھا شاید وہ دکھی ہو یا پھر کھاتی ہو باتھ روم میں چھپ کر، لیکن یہ سب غلط ثابت ہو گیا تھا۔ جب 2 دن بعد میری نائٹ ڈیوٹی لگی، میں صبح 9 بجے گھر واپس آیا تو تھوڑی دیر سو گیا۔ مجھے ہمسائی کے آنے سے پہلے ہی اٹھنا تھا، اس پر نظر جو رکھنی تھی۔ میں 12 بجے اٹھ گیا تھا اور اپنی نظریں دروازے پر ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو وہی ہمسائی سامنے موجود تھے۔ اس نے مسکرا کر میری بیوی کی طرف دیکھا اور اندر آ کر تندور پر روٹیاں لگانے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری بیوی کو بتایا کہ وہ تو عید کے بعد والے 7 روزے رکھ رہی ہے اور آج چونکہ عید کا چوتھا دن ہے تو اس کا پہلا روزہ ہے۔ آج میں نے دل میں سوچ لیا تھا اگر آج اس کا روزہ ہے تو پھر تو وہ روٹی لے کر باتھ روم نہیں جائے گی، یہاں بیٹھ کر نگرانی کرنا بیکار ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے میری بیوی کو کسی کام سے اندر بھیجا اور روٹی کو اپنے پلوں میں چھپاتے وہ باتھ روم گھس گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اس بات سے یہ تو صاف تھا کہ وہ روٹی کھاتی نہیں تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ آج وہ روٹی لے کر باہر آتی ہے یا نہیں۔ رات سے پردہ اٹھنے والا تھا لیکن سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب وہ خالی باتھ روم سے باہر آئی تھی۔ میں اپنی جگہ ڈھہ سا گیا تھا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ روٹی کو باتھ روم میں بہا آتی ہے، لیکن کیوں؟ وہ کیوں رزق کی بے حرمتی کر رہی تھی؟ یہ جاننا میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس سے 2 ٹوک بات کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پلو سے ہاتھ صاف کرتے دوبارہ سے تندور پر روٹیاں بنانا شروع کر چکے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بہن آپ روز ہمارے گھر روٹیاں لگانے آتی ہیں اور ایک روٹی لگاتے ہی باتھ روم چلی جاتی ہیں، خیریت ہے سب؟ میں نے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکائی ہوئی تھی۔ میری بات سنتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا اور وہ بکھلا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ پھر اچانک بولی، وہ مجھے نا چھوٹے پیشاب کی بیماری ہے، اس لیے میں جب بھی آگ کے سامنے جاتی ہوں تو خود کو روک نہیں پاتی، اس لیے باتھ روم چلے جاتی ہوں۔ آپ یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ سب میرا مذاق بنائیں گے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا باتھ روم گندا کر دیتی ہوں تو میں استعمال کرنے کے بعد دھو دیا کروں گی۔ آج کے بعد وہ بکھلاتے ہوئے جو منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، لیکن اس کی بیماری کا سن کر میں شدید شرمندہ ہوا تھا۔ میں ایسا تو نہ تھا، لیکن پتہ نہیں اب میں ایسا کیوں ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس سے معافی مانگی تھی، نہیں بہن ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا کیونکہ مجھے یہ سب بس تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ لگتا ہے گھر میں رہ رہ کر میرا دماغ بھی فضول چیزوں کی طرف جانے لگا ہے۔ میں نے فوراً اس سے معذرت کی اور اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کی بیماری کا سن کر عارضی طور پر مجھے ترس ضرور آیا تھا، لیکن میں بیوقوف نہیں تھا۔ اگر اسے بیماری تھی تو وہ روٹی لے کر باتھ روم کیوں جاتی تھی اور واپسی پر روٹی کہاں غائب کر کے آتی تھی؟ اب میں اسے سیدھا آ کر روٹی کا سوال کرتا تو شاید وہ خود کو بچانے کے لیے کوئی ہنگامہ کر دیتی اور خود پتلی گلی سے نکل جاتی۔ پیچھے میں تو مرد تھا، میں بدنام ہو جاتا کہ گھر میں ہمسائی روٹیاں لگانے آتی تھی اور میں اس سے پوچھتا تھا کہ وہ باتھ روم کیوں جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا تو برسوں کی کمائی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ میں نے ہمسائی کے جاتے ہی سے باتھ روم کی تلاشی بھی لی تھی جہاں وہ گئی تھی، لیکن باتھ روم تو بالکل صاف تھا جیسے ابھی دھویا گیا ہو۔ میں بیوی کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ نہیں، اس نے باتھ روم نہیں دھویا، وہ باہر کا کام ختم کر کے دھو دے گی۔ اب مجھے پورا شک تھا کہ یہ کام اس ہمسائی کا ہی ہے۔ وہ روٹی لے کر جاتی تھی پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بہا دیتی ہوگی اور کوئی ثبوت نہ بچے اس لیے باتھ روم دھو کر باہر نکلتی تھی، لیکن وہ ایسا کرتی کیوں تھی؟ یہ اب بھی سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ آخر اسے یہ سب کر کے ملنے والا کیا تھا؟ میں سوچ سوچ کر میں اب پاگل ہونے لگا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی تھی وہ، اور اپنی عجیب حرکتوں سے اب وہ مجھے بھی پاگل کر دینے کی در پر تھی۔ میں نے گہری سانس فضا کے سپرد خارج کی اور خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی تیاری کرتے میں نائٹ ڈیوٹی کے لیے گھر سے روانہ ہی گیا۔ میں ایک بلڈنگ میں نوکری کرتا تھا، میرا کام وہاں کے چوکیداروں کی نگرانی کرنا تھا۔ ایک ساتھ یہاں پر 3 سے 4 بلڈنگز تھی اور سب کام مجھے دیکھنا ہوتا تھا۔ ہمسائے کی عجیب حرکت کی وجہ سے میرا دھیان اب کام پر نہیں لگتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا وہ یہ سب کیوں کرتی ہے، ملنے کیا والا تھا اسے یہ سب کرتے ہوئے؟ بس یہی سوچیں آج کل مجھے چڑچڑا بنا رہی تھی۔ میرا دل کام میں نہ لگتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ باتھ روم میں کیمرہ لگا دوں، لیکن وہ ایک لڑکی تھی اور اگر میں یہ کام کرتا تو یہ نہایت ہی گندا فعل ثابت ہوتا،
اس لیے میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا تھا، لیکن اب میرا ذہن مجھے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے پر بہت بری طرح سے اکسا رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میں کچھ سوچ رہا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مطلب مجھے ہمسائی کا راز بھی پتہ چل جائے اور اس کی عزت اور میرا نفس بھی میرے قابو میں رہے۔ میں نے ایک کڑک چائے منگوائی۔ چائے کی چسکی بھرتے میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ جنم لے چکا تھا، جس پر میں کل سے جا کر عمل شروع کرنا تھا۔ صبح ڈیوٹی ختم کر کے میں جب گھر آیا تو بیوی ناشتے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور ناشتہ کرتے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں سارا منصوبہ ترتیب دے دیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے فون پر ٹھیک 12 بجے کا الارم لگا دیا تھا۔ آج مجھے کافی اچھی اور سکون کی نیند آئی تھی۔ کچھ دنوں سے جو میری نیند اڑی ہوئی تھی، آج مجھے سکون تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا یہ منصوبہ 100% کام کرنے والا تھا اور آج شام تک سارا سچ میرے سامنے آنے والا تھا۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھا۔ جو ہی میری آنکھ کھلی میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، اپنا فون لیا اور جلدی سے باتھ روم میں کیمرہ آن کر کے ایسی جگہ پر چھپا آیا جہاں سے وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ اب مجھے ہمسائی کا انتظار تھا۔ ہر ایک منٹ سال کے برابر گزر رہا تھا۔ جس ہمسائی کو میں اپنے گھر آنے نہیں دینا چاہتا تھا، آج اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وجہ میرا تجسس تھا جس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ہمسائی ہمارے گھر آئی تو میری بیوی کام کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ میں کھڑکی کی ایک سائڈ پر چھپا اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے تندور میں ایک روٹی لگانے کے بعد آس پاس دیکھتے وہ پہلی روٹی اٹھائی اور اسے لے کر باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اسے گئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ میں اس کا ہی منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو آ کر تندور میں روٹیاں لگانے لگی۔ میری بیوی اس کے پاس گئی تو اسے تندور کی گرمی کی شدت سے پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر اس کے لیے ٹھنڈا شربت بنایا اور کہا کہ تم کیوں فضول میں یہاں گرمی میں کھڑی ہو؟ جب تمہاری دوست روٹیاں لگا لے تو بیٹھ کر دونوں باتیں کر لینا۔ اب یہ شربت پی لو، دیکھو کتنی گرمی ہے۔ وہ مسکرائی تھی اور محبت سے میری طرف دیکھتے شربت پینے لگی۔ اس دوران وہ ہمسائی اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی روٹیاں لگا لی تو میری بیوی کو بڑے روکھے سے انداز میں خدا حافظ کہتے وہاں سے چلی گئی۔ ہم دونوں نے حیرانگی سے بقوقت دروازے کی طرف دیکھتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا کہ اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں ایسے چلی گئی تھی، آخر اس کے اس طرح جانے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ خیر میں نے جا کر دروازہ بند کیا اور بیوی کو باتھ روم سے جا کر فون لانے کا کہا۔ میں نے آج صبح اسے ہمسائی کا سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت کہا میں ایسے ہی فضول میں شک کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بہت شریف ہے۔ لیکن پھر جب میں نے کہا کہ شک دور کرنے میں آخر مسئلہ ہی کیا ہے تو وہ مان گئی۔ میں نے سوچا تھا پہلے میری بیوی وہ ویڈیو دیکھے گی، اگر اس میں کچھ غلط نہ ہوا تو میں دیکھوں گا۔ میری بیوی کو میرا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا، اسی لیے وہ آج ہمسائی کے اتنے ہی مصروفیت کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی تھی تاکہ وہ جو کرنا چاہتی ہے آرام سے کرے۔ میری بیوی نے فون لاتے ہی ساری ویڈیو خود دیکھنے کے بعد بھیج دی، دل کے ساتھ فون میرے حوالے کیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے جب فون پکڑ کر ویڈیو چلائی تو روح لرز گئی، کیونکہ ہمسائی نے باتھ روم میں جاتے ہی روٹی کو زمین پر رکھتے اس پر کچھ پاؤڈر لگایا تھا اور بہت ہلکی آواز میں کچھ پڑھنے لگی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ہر دیوار پر ایک ٹکڑا لگا کر ان چاروں ٹکڑوں کو باتھ روم میں بہا کر پورے باتھ روم کو صاف کر دیا تھا اور وہاں موجود سپرے کر کے وہاں کی بدبو غائب کر دی تھی۔ ہم دونوں اپنی جگہ ساکت ہو چکے تھے۔ آخر وہ یہ کیسا عمل کر رہی تھی اور ہمارے ہی گھر کے باتھ روم میں آ کر کیوں؟ ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کل اس کے آتے ہی ہم اس سے سوال کریں گے۔ اگلے روز جب وہ آئی تو ہم نے اسے ویڈیو دکھا دی، جسے دیکھتے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی، پہلے تو کچھ نہ بتا رہی تھی، لیکن جب پولیس اور سب گاؤں والوں کو بتانے کی بات کی تب وہ رونے لگی اور بولی کہ وہ یہ سب کالا علم ہم میاں بیوی میں لڑائی کروانے کے لیے کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کو اس کی عادتیں پسند نہ تھی، اس لیے اس کے لیے نہ مانی تھی اور اب وہ میری طلاق کروا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری بیوی کو اس کی سوچ کا سن کر افسوس ہوا اور اس سے نفرت ہونے لگی۔ یہی میرا حال تھا۔ میں نے یہ ویڈیو اس کے گھر والوں کو دکھا دی تھی، جسے دیکھنے کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے خوب مارا تھا اور مہینوں کے اندر اندر اس کی شادی ایک زیادہ عمر والے آدمی سے کر دی تھی، جس کے پاس پیسہ تو بہت تھا، لیکن وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا رہتا تھا جو وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور ٹھیک 4 سال بعد اپنے ایک بچے کے ساتھ وہ طلاق لے کر اپنے باپ کے در پر آ گئی تھی۔ آج ہمارے 4 بچے ہیں، 2 جڑواں ہیں۔ اس نے کئی بار ہم سے آ کر معافی مانگی ہے،
میں نے تو معاف کر دیا، لیکن میری بیوی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہم نے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے گھر والوں نے ہاتھ پاؤں تک جوڑ لیے تھے، اس لیے ہم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ آج وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور کالے علم کے چلتے وہ جس طرح رزق کی بے حرمتی کرتی تھی، اس کی سزا بھی اسے مل چکی ہے اور اب آگے بھی ملنی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمسائے نے حسد میں آ کر جو کالا علم کرتے رزق کی بے حرمتی کی تھی وہ صحیح تھی؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا کیا وہ اس کی حقدار تھی، یا ہمیں اسے سمجھا کر اور معاف کرتے ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ لڑکی روٹی پر جادو کرتی تھی، کیا میاں بیوی خوش نہ رہیں؟ موبائل میں یہی سب نظر آئے گا۔